नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के वक्फे के बाद हाजिर हैं। ज़रा कल थक गए थे, अडयाला जेल में बहुत देर हो गई। उसके बाद फिर कुछ और काम थे, वो करते करते देर हो गई। तो हमने कहा कि अब आपको क्या तंग किया जाए, आज तंग कर लेंगे। तो आज हमने कहा सोचा तंग कर लेते हैं। इमरान खान कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई देते हैं, लेकिन आज पिछले 3-4 दिन से खबरें चल रही हैं कि उनके साथ राब्ते हो रहे हैं, उनके साथ बातें हो रही हैं। ये क्या बातें हो रही हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि इनका आउटकम क्या होगा, और किस कंडीशन पर बात होगी। क्या ये मुमकिन है कि बातें जो हैं वो जो भी हो रही हों तो उसका फ़ायदा सिर्फ एक फरीक को, दूसरा फरीक को फ़ायदा ना हो। तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसके ऊपर इस तनाजुर में बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने आज हलीमा खान साहिबा से काफ़ी सख्त गुफ्तगू भी की है। सख्त गुफ्तगू हलीमा खान साहिबा के बारे में नहीं की, वो तो उनकी बहन है और बहुत मोहब्बत के साथ पूरी अपनी उनकी कुव्वत के साथ वो वहाँ आती हैं। जो वो कर सकती हैं वो करती हैं, बात भी बात करती हैं, खुल के बात करती हैं। लेकिन वो कुछ पार्टी रहनुमाओं के बारे में उन्होंने तफज़ुज़ात का इज़हार किया। रहनुमा कौन है ये बताएंगे आपको। और एक उन्होंने धमकी भी लगाई है, ये धमकी भी आपको बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि आज अडयाला जेल में एक मुकदमे की समाअत हुई और बड़े ज़बरदस्त दलाइल हुए। वो दलाइल जो हैं वो दोनों तरफ से थे। प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर रावलपिंडी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और माजी पीटीआई इमरान खान के वकला के दलाइल थे। वो दलाइल के हवाले से भी बताएंगे आपको, फिर तोशा खाना 2 के हवाले से बताएंगे। आखिर में आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो नाराज़ हो गए हैं और वज़ीर आज़म ने से मुलाकात की। उनकी कोशिशें जो है ना वो दरमियान में दोस्तों की मुलाकात कराने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बिलावल दुबई चले गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे नाज़रीन। पहले ज़रा हादसा पर आ जाते हैं नाज़रीन। 2-3 रोज़ से अज़हर अब्बासी की भी खबर थी और मेरा मौक़िफ़ ये है कि डील नहीं हो सकती इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। इस वक्त तक डील की बड़ी कॉस्ट है, वो या इमरान खान पे करेंगे या फरीक दोम पेश वो करेगा, पे करेगा। क्योंकि मामला बहुत सादा नहीं है, मामला बहुत संगीन है, बहुत संजीदा है, बहुत हसास है। लेकिन बहरहाल ये और मादी की में के हवाले से कुछ मुख्तलिफ है, इस पर फिर किसी नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन इस दरमियान में और इस डील की बात को, मुज़ाकरात की बात को तक़वियत इस तरह से मिली कि अली अमीन गंडापुर पहुँच गए मुलाकात के लिए कल, नहीं माफ़ कीजिएगा परसों, और फिर कल भी पहुँचे। तो वो ऐसा लगा कि जो आपको खुसूसी उनको दिया जा रहा है, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, जब चाहे मिल सकते हैं वो अपनी पार्टी के कायद से। उनको कानूनन रोका नहीं जा सकता। और वो पिछले दिनों में जब वो रुके थे तो वो खुद ही रुके थे, वो किसी और खदशे की वजह से रुके थे। बहरहाल वो आए तो उसके बाद इमरान खान ने, पार्टी के और लोगों ने भी जब उनके बाद नेक्स्ट डे आया, कल सुबह यानी बात हुई, तो वो पार्टी के और लोगों ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उनको मुज़ाकरात की इजाज़त दी। और उन्होंने बताया था कि जुमेरात, आज का दिन, यानी जुमेरात का दिन तक की डेडलाइन थी कि अगर हुकूमत कोई बात नहीं करती तो ठीक है, आप कोई पेशरफ्त नहीं होती तो यूँ कर दें। अली बिन गंडापुर कल फिर गए, परसों गए थे मंगल को, कल फिर गए यानी बुध के रोज़। और हुकूमत के साथ उनका राब्ता हुआ तो हुकूमत को उन्होंने, पीटीआई वालों ने एक तजवीज़ दी है कि जी इमरान खान को पेशावर मुंतकिल कर दें। वो स्पीकर के साथ राब्ते में मेरी इत्तला के मुताबिक दी गई, लेकिन कोई उस पर पेशरफ्त इसलिए नहीं हो सकी कि वो स्पीकर के अख्तियार में नहीं है। स्पीकर हुकूमत तक पहुँचाएंगे, हुकूमत फिर अपने सिस्टम में बात करेगी और उसके बाद फिर क्या फ़ैसला करती है हुकूमत, क्या फ़ैसला करती है। पीटीआई तो कहती है सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो चले उनके साथ भी अगर बात होती है तो वो क्या फ़ैसला करते हैं। इस दरमियान में इमरान खान को ये पूरा तासुब दिया जाता रहा कि रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ उनको शायद मिल भी जाएगा, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा जो कानूनन जायज़ है, लेकिन डील कोई नहीं होगी। बहरहाल वो गुज़िश्ता रोज़ भी आए। आज उन्होंने इमरान बानी पीटीआई ने जो है वो वहाँ, चूँकि अपने लोगों के साथ वो गुफ्तगू करते रहते हैं ऊँची आवाज़ में, कभी मीडिया से भी बात कर लेते हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि अली अमीन गंडापुर से उन्होंने ये कहा था, अपनी रिहाई की शर्त रखी उन्होंने। और उन्होंने कहा बात कर लें, मुज़ाकरात अभी कोई नहीं हो रहे, सिर्फ मुज़ाकरात की टोन सेटिंग के लिए, एजेंडा सेटिंग के लिए बात हो रही है, राब्ते हो रहे हैं। और वो कुछ पीटीआई कहती है सीबीएम्स करें, सीबीएम के तौर पर पेशावर मुंतकिल कर दें। ये भी एक हुआ, रिहाई का दूसरा हुआ। लेकिन जो इतना आज तस्दीक हुई उसकी, इमरान खान ने खुद तस्दीक भी की इसकी,
وہ انہوں نے تصدیق کی کہ جناب وہ شرط یہ تھی کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، اور ان کا یہ کہنا تھا میری تو ضمانت بھی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا. انہوں نے جج صاحب کے سامنے بھی باتیں کی ساری عدالت میں، تو انہوں نے کہا یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو گیا، تو یہ مجھے تو رہا ہو جانا چاہیے تھا، تو حکومت اس کا مطلب ہے سنجیدہ نہیں ہے اور اب ہم احتجاج کریں گے. اب وہ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا وہ علی بن گنڈا پور صاحب واپس آ گئے. آج ان کی امکان تھا ملنے کا، لیکن آج وہ ملنے نہیں گئے کیونکہ مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. حکومت ان کو رہا تو نہیں کر سکتی، رہائی کا تو اور بہت سارے طریقہ کار ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ جی وہ نواز شریف کو تو یوں پلنٹیلس گرا دیے تھے اور یوں کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا، تو وہ نواز شریف تو باہر چلے گئے تھے، یعنی وہ نواز شریف بننا چاہتے ہیں، وہی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں. یہ ایک جرنلسٹ دوست کا جو وہاں موجود تھا ان کا تبصرہ تھا اس حوالے سے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان جا کر اپنی نشست پر جب بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ علیمہ خان سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ وہ فیملی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی 4-5 لوگوں کے ساتھ. اور وہ پھر آج چونکہ فیملی کے ساتھ ملاقات کا دن بھی تھا، تو بعد میں بھی وہ گفتگو جاری رہی، کورٹ روم کے بعد بھی، یعنی کورٹ ٹائمنگ کے بعد بھی ان کی وہ گفتگو جاری رہی. اور اس میں سے کچھ لوگوں سے ہماری بھی یاد اللہ ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت 2-3 چیزیں بڑی کیٹیگوریکل کہی ہیں. ایک تو عمران خان کو کچھ اعتراض ہے علی امین گنڈا پور پر، تفضات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور ان انٹرپریٹ 5 سال اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، میری رہائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ان کے پرانے احتجاج جو ہیں وہ بھی ناکام رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا. یہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سب پر وعدے کر دے کہ اگر 24 کا احتجاج ناکام ہو گیا تو پھر میں جو ہے نا کیا کروں گا، میں بڑا قدم اٹھاؤں گا اور میں پارٹی کی قیادت بشا بی بی کے حوالے کر دوں گا جب تک میں اندر ہوں. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے رہا کرائیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں رہا ہو گیا تو احتجاج میں لیڈ کروں گا، ورنہ پھر جو ہے نا وہ بشا بی بی لیڈ کریں گی. اور بشا بی بی افیکٹ کر رہی ہیں، وہ سارے فیصلے وہی کر رہی ہیں، بہت اتھارٹیرین ٹون میں وہ بات کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن بشا بی بی تک پیغام رسانی کا ان دنوں میں مسئلہ ہے. علی امین گنڈا پور ہوتے تو پیغام بھی چلا جاتا. اب وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات کا اظہار بھی کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو یہ پیغام دے دیں کہ یہ احتجاج کامیاب ہونا چاہیے، ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، راول پنڈی یہ شہر بند کر دیں، مکمل طور پہ بند کر دیں. لیکن اس میں انہوں نے جو مجھے تاثر ملا وہ یہ بھی ملا، جو وہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ اور وہ ان کے لوگوں نے باہر آ کر بھی جو گفتگو کی اس سے بھی کہ عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بند کر دیں گے. یعنی وہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے میں نے ان سے پوچھا تو اس کا کوئی واضح جواب نہیں آیا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے کیا ان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان ریمیٹنسز نہ بھیجیں یا انویسٹمنٹ نہ بھیجیں. تو بہرحال یہ معاملہ تھا. اب یہ لیکن ان کی جو آج سب سے بڑی جو بات سامنے آئی ہے، 2 آج کی باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو پارٹی میں ڈیوائڈ تو ہے، وہ تو مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ایک یہ کہ علی امین گنڈا پور پر تفصیلات کا اظہار کیا عمران خان نے اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر احتجاج ناکام ہوا تو پھر پارٹی کی قیادت بشا بی بی کو دے دوں گا. یعنی انہوں نے اپنی ہمشیرہ پر بھی واضح کر دیا کہ ان کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں اس احتجاج کو کامیاب کرنے میں. اب وہ دیکھتے ہیں وہ کتنا رول پلے کر سکتی ہیں. اب آتے ذرا ناظرین اس کیس کی جانب. توشہ خانہ 2 کیس میں تو آج بشا بی بی پیش نہیں ہوئی، طبی بنیادوں پر درخواست آ گئی. وکلاء کا کہنا تھا کہ وہ تو پشاور میں پبلک میٹنگ وہ کر رہی ہیں، پولیٹیکل میٹنگز بھی کر رہی ہیں، لیکن عدالت نے قبول کر لی اور وہ 26 تک چلی گئی. ٹیکے 2 کی سماعت کل 190 ملین کی ہوگی. لیکن اس کے بعد تھانہ نیو ٹاؤن میں توڑ پھوڑ کے 4 مقدمات ہیں، غالباً 4 اکتوبر کے ہیں. وہ ان مقدمات میں عمران خان کی گزشتہ روز گرفتاری ڈالی گئی تھی، اور یہ مقدمات پہلے سے اناؤنس تھے، وہ اس فہرست میں شامل تھے جو عدالت میں پیش کی گئی. اور اس کے بعد آج اس کا ریمانڈ ہونا تھا کیونکہ 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ اجتناب دہشت گردی کی عدالت متعلقہ عدالت ہے، تو اس کے جج صاحب وہاں گئے، امجد علی شاہ صاحب. وہاں سلمان صفدر نے بھی بڑے اچھے قانون کے مطابق بہت زبردست انہوں نے دیے. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، کچھ کوشچن اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو احتجاج تو کوئی جو پرامن احتجاج تھا، ہم نے تو کبھی احتجاج کی کال ہی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کمیونیکیڈو نہیں ہے، کمیونیکیڈو
انہوں نے کہا یعنی وہ ہماری تو رابطہ عوام ٹوٹ گیا ہے, ہم تو ان سے بات نہیں کر سکتے, ان کو پیغام نہیں دے سکتے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو کوئی زخمی نہیں ہوا, ایک آدمی زخمی نہیں ہوا ہمارے پتھراؤ سے, اور پولیس والا کوئی نہیں زخمی ہوا, یہ وہ انہوں نے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, یہ تو 144 جو ہے وہ تو ویسے ہی ریگولرس لا ہے, وہ انگریز نے بنایا تھا, اور یہ تو جو ہے یہ اس میں ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. عمران خان بھی عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی کہ تشدد کا پر نہیں اکسایا, میں نے تو ہمیشہ کہا پورا میں نے احتجاج کریں. جو پبلک پروسیکیوٹر تھے وہ ایک شاہ صاحب ہے, مجھے ان کا نام بھول گیا, بہت زبردست انہوں نے بھی جوابی دلائل دی ہے. انہوں نے کہا کہ کمیونیکیڈو ان کا موجود ہے, اور انہوں نے دلیل یہ دی, انہوں نے کہا کہ ہزاروں ملاقاتیں عمران خان کی ہو چکی ہیں, درجنوں روز ہوتی ہیں, اور باہر جا کر یہ جن سے ملتے ہیں وہ تمام باتیں پبلک تک پہنچاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی خود بھی نشر کرتی ہے, علیمہ خان صاحب بھی بات کر لیتی ہیں. یہ انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جا کر میڈیا سے بات کرتے ہیں, اور میڈیا ساری باتیں پہنچاتا ہے, میڈیا اپنے طور پر بھی پھر پہنچاتا ہے, تو یہ کمیونیکیٹر تو ہے. تو یہ, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تمام احتجاج جو ہیں وہ عمران خان کی کال پر ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان یہاں کھڑے ہیں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب یہ آن اوتھ کہہ دیں کہ 24 نومبر کا احتجاج کی کال انہوں نے نہیں دی, یا جو پچھلا تھا 26 اکتوبر والا اس کے احتجاج کی کال انہوں نے نہیں دی تھی, تو عمران خان صاحب نہیں بولے. تو انہوں نے کہا کہ اور پھر پارٹی لیڈر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے پر احتجاج کتنا کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, اور یہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اور تشدد کیوں ہو رہا ہے. اور ان کا ہر احتجاج جو وہ تشدد ہوتا رہا. انہوں نے کہا ان کی پارٹی پر ہی یہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی برپا کیا, سارے پاکستان میں فوجی تنصیبات پر اٹیک کیے, اور ان کے تمام احتجاج جو ہیں وہ ان میں لوگوں انہوں نے 1-2 اموات کا حوالہ بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں, مرتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے یا عوام کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو بہرحال پھر سماعت ملتوی ہو گئی, 26 تک ہی وہ بھی چلی گئی. 5 روزہ ریمانڈ ہو گیا عمران خان کا, تو اب 26 کو اس پر سماعت ہوگی. اب آتے ہیں ناظرین دوسرے ایشو کی جانب. بلاول بھٹو ناراض ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پنجاب میں ہمیں جو وعدہ کیا گیا تھا حکومت نے پورا نہیں کیا, مریم نواز صاحبہ رکاوٹ بنتی ہیں, ہمارے لوگوں کے جو جائز کام ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ اور پھر ہم سے کچھ مشاورت ہونی ہوتی ہے. وہ ان کا یہ موقف یہ ہے کہ حکومتی معاملات میں ہم سے جو مشاورت طے کی گئی تھی وہ نہیں ہوتی, ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہم سے مشاورت نہیں ہوتی, پالیسی میکنگ میں ہم سے مشاورت نہیں ہوتی. اور پھر دوسرا ان کا اعتراض ہے کہ میں تو لگا ہوا تھا آئینی ترمیم میں, لیکن پیچھے سے آپ نے یہ کر دیا, 4 کینالز کا منصوبہ بنا دیا. انہوں نے کہا یہ منصوبہ کالا باغ ڈیم کی طرح مترادف ہو جائے گا, اس کو جانا چاہیے CCI میں, اور جانا بھی چاہیے. اس پر اس لیے کہ میں پنجابی اسپیکنگ ہوں, لیکن میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا بھی سندھ میں ہوں. میں سندھ میں علاقہ ٹنڈوادر تحصیل کی سب تحصیل ہے بیرانی, اس میں پیدا ہوا ہوں, اور اندرونی سندھ کو اچھی طرح جانتا ہوں. دنیا بھر میں ناظرین جہاں ڈیلٹا بنتا ہے, پنجاب میں ایک یہ تاثر ہے کہ جو پانی روز جا رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, وہ ضائع نہیں ہوتا. ڈیلٹا جہاں بنتا ہے چونکہ ریتیلی زمین ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے, اور سمندر جو ہے وہ زمین کے نیچے سے مار کرتا ہے, تو زمین کے نیچے کا پانی کڑوا ہو جاتا ہے اور زمینیں بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے اگر وہ دریا تک آ جائے تو پھر دریا بھی کڑوا ہو جائے گا, اور پھر آگے تک معاملہ چلا جائے گا. تو اس لیے ڈیلٹا میں پانی جانا سمندر میں ضروری ہے ایک خاص مقدار سے روزانہ. وہ چونکہ روز نہیں جا پاتا, دریائے سندھ میں کئی ماہ پانی نہیں ہوتا, وہ یہاں ڈیمز چونکہ بن گئے تو اوپر پانی رک گیا, تو سندھیوں کی یہ بھی شکایت ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پانی جاتا رہے, اور وہ کینال جب بن جائیں گی تو وہ پانی نیچے جانا جو اس کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی, جو اس کو سب سوائل واٹر لیول جو ہے نا اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے, لیکن وہ پانی کے ذائقوں کو بھی مینٹین رکھتا ہے, وہ نہیں ہونے دیتا, سی انٹروژن بھی نہیں ہونے دیتا وہ پانی, لیکن پانی کڑوا نہیں ہونے دیتا. تو یہ حکومت کے وجود کے لیے ذرا مسئلہ ہے, کیونکہ دوسری جانب یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں کہ جناب وہ PTI کے اور پیپلز پارٹی کے بھی رابطے ہو رہے ہیں. یہ میں کل اس کے حوالے سے کچھ بتا سکوں گا, لیکن اصل کہانی یہ ہے ناظرین کہ بلاول بھٹو اب دبئی چلے گئے ہیں. کچھ دوستوں نے ملاقات بلاول کو یہ پیشکش کی تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کراتے ہیں, انہوں نے کہا کہ چیزیں ٹھیک کرنے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ملاقات سے گریز کرتے ہوئے دبئی چلے گئے. وہاں سے سنا ہے وہ لندن بھی جائیں گے. لیکن حکومت کے لیے یہ سب اچھا ہے کہ بات نہیں ہے. حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے تمام اتحادی اس سے کیوں ناراض ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.